अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम एंड खुश आमदीद टू माय चैनल। जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आप नए हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्या मतलब है, तुम नहीं जाना चाहती धड़कन? तुम्हारा शोहर अस्पताल में पड़ा है, तुम्हें अंदाज़ा भी है वो मौत के मुंह से वापस आया है। ऐसे हालात में उसे उसके अपनों की ज़रूरत है और तुम हमारे साथ चलने से इनकार कर रही हो। अहमद शाह ने उसे समझाते हुए कहा। बाबा साईं, मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकती, प्लीज़ समझने की कोशिश करें। फूफो साईं के कड़वे अल्फाज उस वक्त भी उसके दिमाग और दिल पर बुरी तरह से सवार थे। क्या वो वाकई मनहूस थी? क्या उसकी वजह से करदम की ज़िंदगी में ये दिन आया था कि वो मौत और ज़िंदगी से लड़ रहा था? अगर ऐसी बात है तो वो कभी करदम के सामने नहीं जाएगी। तो एक कोई वजह भी तो होनी चाहिए। अगर करदम ने तुम्हारे बारे में पूछा तो हम क्या जवाब देंगे? उसका इस तरह से बेवजह हवेली में अकेला रुकना उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उसका शोहर अस्पताल में पड़ा था, इतनी बुरी कंडीशन में, और धड़कन उसे देखने तक नहीं जाना चाहती थी। बाबा साईं, अल्लाह उन्हें जल्दी ठीक करेगा। अगर मेरे बारे में पूछा तो आप कह भी दीजिएगा। धड़कन, ये कैसे बच्चों सी जिद है? तुम जानती हो इस वक्त तुम्हारा वहाँ होना कितना ज़रूरी है। तुम करदम की बीवी हो बेटा। बाबा उसे करदम और उसका नाजुक रिश्ता समझाने की नाकाम सी कोशिश करने लगे। वो तो जानते भी नहीं थे कि धड़कन अपने दिल में कौन सी बात रखे हुए है। बहुत मनाने के बाद भी जब वो ना मानी तो वो उसे छोड़कर खुद ही अस्पताल गए। धड़कन के अलावा सभी उसे मिलने जा रहे थे, जबकि धड़कन के ना जलने की वजह से तायशा बहुत खुश थी। करदम को सुबह 6 बजे के करीब होश आया था। जुनेद ने उसी वक्त फ़ोन करके मुकद्दम को उसके होश आने के बारे में बता दिया था, और मुकद्दम उसी वक्त उसे मिलने आ गया था। उसने सबसे पहले दादा साईं और धड़कन के बारे में ही पूछा था, जिस पर दादा साईं की हालत के बारे में सोचकर दोनों ही हंसने लगे। कितने बकरे सदके चढ़ चुके हैं? करदम ने मुस्कुराते हुए पूछा। कम से कम इतने के 100 साल तक तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, मुकद्दम ने उसी के अंदाज में जवाब दिया था। दादा साईं का भी कोई क्या कहे, एक छींक मारो तो सदका पहले देते हैं। दादा साईं वैसे कमाल हैं। इससे पहले कहते थे कि मुकद्दम मेरा लाडला है, और अब जब से तुम्हारी हालत पतली हुई है तुम्हें सोचे जा रहे हैं, तुम्हारे लिए ही दुआएं मांग रहे हैं। मेरी तो किसी को याद ही नहीं। आई फील जेलिस, मुकद्दम ने मुस्कुराते हुए उसे बताया। वो जानता था दादा साईं के दोनों पोतों में उनकी जान बसी है। और धड़कन कैसी है? करदम को एहसास था ये वक्त धड़कन के लिए बहुत मुश्किल होगा। सॉरी यार, उससे तो नहीं मिल पाया मैं। अभी थोड़ी देर में वो लोग हवेली से निकलने वाले हैं, खुद ही आ जाएगी, देख लेना। बाकी तुम दोनों को तन्हाई में मिलाने का इंतज़ाम मैं कर दूंगा, मुकद्दम ने एहसान करने वाले अंदाज में कहा। आपके एहसान का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मेरी जान, ये तो कुछ भी नहीं। एहसान तो मैं तुम पर उस रात भी करने वाला था, लेकिन ये तुम्हारा चमचा है ना, कहता है करदम साईं के हुक्म के बगैर मैं कुछ नहीं करूँगा, इसीलिए तुम्हें बुलाकर अपने साथ लेकर गया था। अगर उस दिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जाता तो तुम यहाँ अस्पताल में ना पड़े होते। मुकद्दम को अफसोस था। हाँ, और मेरी जगह यहाँ पर तुम होते। वो जो कोई भी था तुम्हें मारना चाहता था, मुकद्दम, मुझे नहीं। और चौधरी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हम पर हमला करवाए। ये किसी और का काम है। करदम ने भी वही बात कही थी जो मुकद्दम के दिमाग में चल रही थी। फ़िलहाल तो चौधरी के अलावा हमारा किसी से झगड़ा नहीं चल रहा, तो फिर कौन कर सकता है ये हरकत? मुकद्दम ने सोचते हुए कहा, जिस पर करदम ने नफ़ी में हिलाई। इस बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। तकरीबन सभी लोग उससे मिलने आए थे। फूफो साईं और नाजिया चाची तो बाकायदा रो भी रही थीं। तायशा और हुरिया की हालत भी उनसे अलग न थी। सब भी उससे मिलने आए थे, लेकिन ना आई तो सिर्फ वो ना आई जिसका उसे इंतज़ार था। वजह पूछने पर अहमद शाह ने उसे बताया कि उसकी तबीयत ख़राब है। करदम ने दबी आवाज़ में कहा था, उसे गोली तो नहीं लगी होगी? जबकि उसके करीब बैठे जुनेद और मुकद्दम उसकी बात पर खुल के हंसे थे। सब थोड़ी देर उसके पास रुके। करदम को अब एक हफ़्ता यहीं पर रुकना था। वो तो सबसे कह रहा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे अभी घर ले चलो, लेकिन डॉक्टर था जो उनकी बात ही नहीं मान रहा था। उसने करदम से कहा था कि अभी उसे आराम की ज़रूरत है, वो चल फिर नहीं सकता। और करदम को ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों से इस बिस्तर पर पड़ा हो। कल की तरह जुनेद आज भी उसके पास रहने की ज़िद कर रहा था, और करदम ने कहा था उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई भी परेशान हो। हाँ, अगर धड़कन होती तो वो उसे ज़रूर अपने पास रोक लेता, लेकिन धड़कन से हिसाब किताब वो बाद में करने वाला था। बहुत समझाने के बावजूद भी मुकद्दम उसके पास रुक गया। दीदा, करदम साईं कैसे हैं? सवेरा जब से यहाँ आई थी वो सवेरा से करदम के बारे में पूछ रही थी, लेकिन सवेरा उससे बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। उसने करदम की आंखों में धड़कन का इंतज़ार देखा था। तुम ठीक होने के बावजूद भी उनसे मिलने नहीं गई थी, और अगर इतनी ही बेचैनी थी धड़कन तो चल कर देख लेती कि कैसे हैं वो। इंतज़ार कर रहे थे तुम्हारा। उन्हें यकीन था कि तुम आई होगी, लेकिन तुम नहीं गई।
تم جانتی ہو دھڑکن، اگر انتظار کا صلہ نہ ملے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا سوچو، سب وہاں تھے، سب کے سب وہاں تھے، لیکن انہیں تمہارا انتظار تھا، جس کے ساتھ ان کا سب سے خاص رشتہ ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے یہ جو تم نے جھوٹا بہانہ کیا ہے طبیعت خراب ہونے کا، اس پر سب یقین کر لیں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ دادا سائیں بھی تم سے ناراض ہیں۔ انہوں نے کسی سے کہا تو نہیں، لیکن ان کے لہجے سے صاف لگ رہا تھا کہ انہیں بالکل بھی یہ بات پسند نہیں آئی کہ تم کردم لالا سے ملنے ہسپتال نہیں گئی۔ دھڑکن، تمہیں اندازہ ہے تمہارا وہاں جانا کتنا ضروری تھا؟ تم بیوی ہو ان کی، سب سے گہرا رشتہ ہے تمہارا ان کے ساتھ، ساری زندگی گزارنی ہے تم دونوں نے ایک ساتھ۔ دھڑکن، دوسروں کی باتوں میں آ کر کیوں اپنا اور کردم لالا کا رشتہ خراب کر رہی ہو؟ اندازہ بھی ہے تمہیں کہ تائشہ کو بس ایک موقع کی تلاش ہے۔ سویرا کی بات سنتے ہوئے دھڑکن نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تو کیا سویرا بھی جانتی تھی کہ تائشہ اس کا اور کردم کا رشتہ خراب کرنا چاہتی ہے؟ عورت اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتی دھڑکن، اور مت بھولو کہ کردم سائیں تائشہ کی پہلی محبت ہیں۔ سویرا اسے سمجھا کر اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن دھڑکن اسے یہ نہیں بتا پائی تھی کہ اس نے پھپھو سائیں کی باتیں سچ لگنے لگی ہیں۔ وہ جب سے کردم کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، کردم کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہو رہا تھا، اور اب جب تک کردم بالکل ٹھیک نہیں ہو جائے تب تک وہ اس کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی، اور اسے یقین تھا 7 دن کے بعد جب کردم یہاں واپس آئے گا تو وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ کردم کو یقین تھا کہ وہ آج اس سے ملنے آئے گی، نہیں تو کل آئے گی، یا شاید پرسوں آئے گی، یا اس کے بعد، لیکن دھڑکن نہیں آئی۔ باری باری سب اس سے ملنے ہسپتال آ چکے تھے، لیکن جس کا انتظار اسے تھا وہ نہیں آئی۔ نہ جانے کیوں کردم چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ 4 دن سے بستر پر پڑے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ جبکہ ایک دن اس کے ساتھ مقدم رکتا تو دوسرے دن جنید، تائشہ اور حوریہ ہر روز ملنے آیا کرتی تھیں۔ دادا سائیں بھی روز آتے تھے، اور پھپھو سائیں اور چاچی سائیں بھی 2 بار آ چکی تھیں، لیکن وہ نہ آئی جس کا اسے بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پرواہ دیکھنا چاہتا تھا، اپنے لیے جذبات دیکھنا چاہتا تھا، اس کے لبوں سے اپنے لیے محبت کے الفاظ سننا چاہتا تھا، لیکن کون سی محبت؟ اس سے کون سے کوئی محبت تھی؟ اگر محبت ہوتی تو وہ ایک بار اسے دیکھنے تو آتی۔ اب وہ کسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار نہیں تھا۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ یہ شادی دھڑکن صرف دادا سائیں اور احمد شاہ کے کہنے پر کی ہے۔ وہ کردم کے لیے کسی قسم کے کوئی جذبات نہیں رکھتی۔ مقدم لالا، آپ کردم سائیں کے پاس جا رہے ہیں؟ اس نے مقدم کو گھر سے نکلتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں گڑیا، اسے کھانا دینے جا رہا ہوں، مقدم نے کہا، جبکہ اس کے جواب میں دھڑکن کچھ بھی نہ بولی۔ ایک بے چینی اس کے اندر اور باہر تھی۔ وہ کردم کے پاس جانا چاہتی تھی، اس کا درد محسوس کرنا چاہتی تھی، اس سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ سب نے گھر آ کر بتایا کہ وہ پہلے سے کافی بہتر ہے۔ دادا سائیں بھی 4 دن سے اس سے کافی اکھڑے تھے۔ وجہ وہ جانتی تھی، لیکن وہ بیکار سی وجہ دادا سائیں کو بتا نہیں سکتی تھی۔ تم آنا چاہو گی ساتھ؟ مقدم نے اس کے چہرے پر سوچوں کا جال دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں بس دور سے دیکھ کے واپس آ جاؤں گی مقدم لالا۔ یہ کہتے ہوئے نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اسے لگا شاید مقدم بھی اسے منحوس کہے گا۔ دھڑکن، وہ تمہارا شوہر ہے، تم اسے قریب سے دیکھنے کا بھی حق رکھتی ہو۔ تم کیوں اسے دور سے دیکھ کر واپس آ جاؤ گی؟ چلو گاڑی میں بیٹھو، لے چلتا ہوں۔ نہیں، جب تک وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک میں ان کے سامنے نہیں آؤں گی۔ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے، دھڑکن نے نظر چرا کر کہا، جبکہ اس کی بات کا مطلب مقدم کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ اور تم نے اپنے آپ سے ایسا وعدہ کیوں کیا ہے؟ مقدم نے اس کی نئی بات سن کر حیرت زدہ انداز میں کہا تھا۔ بس ایسے ہی میں نے منت مانگی ہے، جب تک وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک میں ان کے سامنے نہیں آؤں گی۔ دھڑکن نے اسے اپنی عجیب اور غریب منت بتائی تھی۔ یہ کیسی منت ہے گڑیا؟ مقدم نے اسے مسکراتے ہوئے پوچھا، لیکن اس کو اداس دیکھ کر مزید کچھ بھی نہ بولا۔ ہسپتال پہنچے تو کردم سو رہا تھا۔ اسے سوئے ہوئے تھوڑا ہی وقت ہوا تھا۔ مقدم کمرے کے اندر آیا، دھڑکن وہیں باہر اس کا انتظار کرنے لگی۔ اسے سوتا دیکھ کر وہ فوراً واپس پلٹا تھا اور اسے دھڑکن کو بتایا تھا کہ کردم سو رہا ہے، تم اس سے مل سکتی ہو اندر چل کے، جبکہ اسے کمرے میں بھیجنے کے بعد مقدم اور جنید دونوں ہی کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب آئی تھی۔ کردم کو اس طرح سے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر اسے رونا آنے لگا، لیکن خود پر کنٹرول کر کے وہ اس کے بالکل قریب آ رکی، لیکن کچھ نہیں بولی۔ اس کے بولنے سے کردم جاگ نہ جائے، پھر اس کی منت ادھوری رہ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر کردم پر کوئی مصیبت آ جائے۔ اس نے نرمی سے بیڈ پر رکھا ہوا اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ ایک بار ٹھیک ہو کے گھر آ جائیں، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے لبوں سے چھوتی وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ جبکہ اس کے باہر آنے کے بعد مقدم نے کھانے کا ڈبہ جنید کے حوالے کیا، دھڑکن کو اپنے ساتھ لے کر واپس حویلی آ گیا۔ دھڑکن نے مقدم اور جنید دونوں کو منع کیا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کردم کو کچھ بھی نہ بتائیں۔ میرے سوتے ہوئے یہاں کوئی آیا تھا؟ اس نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔
ہاں سائیں، مقدم سائیں تھے کھانا دینے کے لیے، اور ان کے ساتھ جنید بتاتے بتاتے رک گیا جب کردم نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ان کے ساتھ کون آیا تھا؟ کردم نے پوچھا۔ ساتھ کوئی نہیں آیا تھا، وہ اکیلے تھے، ساتھ کھانا لائے تھے۔ جنید کو دھڑکن کی بات یاد آ گئی، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ جنید نے اس کے سامنے جھوٹ بولا تھا۔ کردم ہاں میں سر ہلاتا اپنا کھانے میں مصروف ہو چکا تھا، جبکہ سوتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں پر کسی کے ہاتھوں اور کسی کے لبوں کا لمس محسوس کیا تھا۔ ڈاکٹر، میں کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اب میں گھر جا سکتا ہوں۔ ڈاکٹر نے اسے گھر جانے سے منع کیا تھا، جبکہ وہ خود ہی ڈاکٹر کو کہہ رہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اب اسے ڈاکٹر کی بے جا ضد پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ خود اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کر رہا تھا، اور ڈاکٹر بیکار میں اسے زبردستی یہاں رکھ رہا تھا۔ دیکھیے جناب ڈاکٹر، ہم ہیں، آپ نہیں، آپ کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے غصے سے گھبرا کر ڈاکٹر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اور مریض میں ہوں، آپ نہیں۔ اگر میں بالکل ٹھیک لگ رہا ہوں تو آپ مجھے یہاں کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ میں اب بالکل ٹھیک ہوں اور گھر جا سکتا ہوں، مجھے اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی ان دوائیوں کی اسمیل سے میں اور زیادہ بیمار ہو جاؤں گا۔ اس درد سے مجھے نجات ملے نہ ملے، لیکن آپ کے اس ہسپتال سے دو چار بیماریاں تو لے کر ہی جاؤں گا۔ دیکھیے جناب، فی الحال ہم آپ کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ فی الحال آپ کے زخم تازے ہیں، اور جتنے ٹھیک سے یہاں پر آپ کا علاج ہو سکتا ہے ویسے گھر پہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں آپ کا بہترین علاج ہو رہا ہے، آپ کا یہیں رکنا ٹھیک رہے گا۔ ڈاکٹر نے سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہیں بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا بھلا برا بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہوں۔ اب نکلو یہاں سے، جا کر میرے ڈسچارج پیپرز بناؤ۔ اگر میں یہاں رکنا ہی نہیں چاہتا تو کسی کے باپ میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھے زبردستی یہاں روک سکے۔ کردم کا موڈ خراب ہو چکا تھا جب مقدم نے ڈاکٹر کو اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے سر، اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے لیے ایک نرس رکھ لیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہ کر آپ کا خیال رکھے۔ ڈاکٹر نے اس کے غصے سے گھبرا کر آپشن دیا۔ میں شادی شدہ آدمی ہوں اور گھر میں میری بیوی ہے میرا خیال رکھنے کے لیے، تم اپنی نرس اپنے پاس رکھو، کردم نے بگڑے موڈ کے ساتھ کہا۔ جیسا آپ بہتر سمجھیں۔ ڈاکٹر کہتا ہوا فوراً باہر نکل گیا، جب کہ مقدم اسے کب سے اشارہ کر رہا تھا، بھائی نکل یہاں سے ورنہ تیری جان مشکل میں پڑ جائے گی۔ اے میڈم، کچن میں کس خوشی میں قدم رکھا ہے، فوراً نکلو یہاں سے، تمہاری منحوسیت میں اپنے بھتیجے پر نہیں پڑنے دوں گی۔ یہ سارا کھانا ہم کردم کے لیے بنا رہے ہیں، اسی لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنا سایہ بھی ان چیزوں میں نہ پڑنے دو۔ منحوس کہیں کی، نکل یہاں سے۔ تائشہ، ایسا کر کریلے گوشت بنا لے، کردم کو بہت پسند ہیں۔ پھوپھو سائیں نے پلٹتے ہوئے تائشہ سے کہا، جو ہنستے ہوئے اپنی ماں کی باتیں سن کر کردم کے لیے کھانا بنانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ کچن پر آج پھوپھو سائیں کا قبضہ تھا، اور نازیہ چاچی بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی، جبکہ دھڑکن کو وہ کیا کہتی ہیں کیا نہیں اس پہ انہوں نے بالکل دھیان نہ دیا تھا۔ ہاں لیکن دھڑکن کے آنسو انہیں تکلیف پہنچا گئے تھے۔ دھڑکن بیٹا، جاؤ تم اپنے کمرے میں، انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ 2 دن پہلے کردم سے ملنے ہسپتال گئی تھی۔ یہ بات مقدم اور جنید کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی وہ کسی کو بتانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دادا سائیں کا رویہ بھی اس سے کافی روکھا تھا، وہ جب بھی ان کے کمرے میں جاتی یہ کہہ کر اسے واپس بھیج دیتے تھے کہ وہ مصروف ہیں۔ وہ ان کی فیلنگ سمجھ سکتی تھی، کتنی محبت سے انہوں نے دھڑکن کی شادی کردم سے کی تھی، اور دھڑکن کو اپنے رشتے کی بالکل پرواہ ہی نہ تھی، ایسا دادا سائیں کو محسوس ہو رہا تھا۔ بابا سائیں دوپہر کا زیادہ وقت ہسپتال میں گزارتے تھے۔ حوریہ تو ہر وقت کردم کے لیے دعائیں مانگتی اور اس کا خیال رکھنے کی بھی بہت کوشش کرتی، جبکہ سویرا کا زیادہ وقت اس کے ساتھ گزرتا تھا۔ سویرا اسے سمجھا کر تھک چکی تھی کہ اسے کردم سے ملنے جانا چاہیے۔ تائشہ کس طرح سے ان دونوں کی زندگی میں دخل اندازی کر رہی ہے، دھڑکن کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ اس نے تو ہسپتال میں تائشہ کو کردم سے یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ دھڑکن کو اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے، اور وہ کوئی بیمار نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور جان بوجھ کر اس سے ملنے نہیں آئی۔ یہ بات اس نے دھڑکن کو آ کر بتائی تھی۔ وہ تو دھڑکن کو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ پھوپھو سائیں کی بے فضول باتیں اسے گھر میں سب کو بتا دینی چاہیے، لیکن دھڑکن نے ایسا نہیں کہا۔ یہ بات اس نے کسی سے شیئر نہیں کی تھی سوائے سویرا کے، شاید اسی لیے پھوپھو سائیں ابھی سے باتیں سنانے سے باز نہ آئی تھیں۔ دھڑکن کمرے میں آ کر بہت روئی، اس کے آنسو تھے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پھوپھو کی باتیں اسے بہت تکلیف پہنچا رہی تھیں۔ وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھیں؟ شاید اس نے ان کی بیٹی کی جگہ لے لی تھی، لیکن یہ اس نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیا تھا، یہ تو گھر والوں کا فیصلہ تھا۔ اور اب تو دھڑکن کو خود ہی لگنے لگا تھا کہ تائشہ کردم کے قابل ہی نہیں ہے۔ تائشہ جیسی مطلبی لڑکی کردم جیسے انسان کو ڈیزرو ہی نہیں کرتی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس وقت کردم اس کے قریب ہو اور کوئی اس کے گلے سے لپٹ کر بہت روئے۔ ابھی وہ بیٹھی پھوپھو سائیں کی باتیں یاد کرتے ہوئے رونے میں مصروف تھی، جب سویرا نے آ کر اسے یہ بتایا کہ کردم آ چکا ہے، اور یہ بات سنتے ہی دھڑکن فوراً وہاں سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے نیچے آئی۔
کردم سب کے ساتھ کھڑا باری باری سب سے مل رہا تھا۔ سبھی دروازے پر کھڑے اسے ویلکم کر رہے تھے جب دھڑکن بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئی اور بنا کسی کی پرواہ کیے اس کے سینے سے آ لگی۔ کردم کا ارادہ اسے اگنور کرنے کا تھا، وہ اتنی بری حالت میں تھا اور دھڑکن اس سے ملنے تک نہ آئی۔ اس بات نے کردم کو بہت تکلیف پہنچائی تھی، لیکن اس طرح اسے سب کے سامنے دھڑکن کا اس کے گلے لگ کر بری طرح سے رونا کردم کے ساتھ ساتھ باقی سب کو بھی پریشان کر چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب کردم کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ کسی تکلیف سے نہیں گزرا۔ اس وقت کردم بھول چکا تھا کہ وہ کتنے لوگوں کے درمیان کھڑا ہے۔ اس نے دھڑکن کو بنا کسی کی پرواہ کرتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دھڑکن تم اس طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ میں ٹھیک ہوں۔ کردم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ دیکھو مجھے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا، جبکہ یہ منظر دیکھ کر تائشہ کے جسم پر چونٹیاں رینگنے لگیں۔ وہ کس حد تک کردم کو اس کے خلاف کر کے آئی تھی، اتنی باتیں بتا کے آئی تھی کہ دھڑکن بالکل ٹھیک ہونے کے باوجود اس سے ملنے نہیں گئی، اس کی پرواہ نہیں کرتی، لیکن اس کے باوجود بھی کردم اس سے اتنی محبت سے بات کر رہا تھا۔ تائشہ کو تو لگا تھا اس سب کے بعد ان دونوں کے درمیان بہت دوریاں آ جائیں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا، جبکہ دھڑکن سب کے بیچ کردم کے اس طرح سے اتنے قریب خود کو پا کر شرمندہ ہو گئی اور بنا کچھ بولے پیچھے ہٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کردم، ہم نے دھڑکن سے بہت کہا کہ تمہیں دیکھنے کے لیے اسپتال آئے، دادا سائیں نے دھڑکن کو واپس اندر جاتے دیکھ کر کہا۔ اچھا کیا دھڑکن نہیں آئی دادا سائیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری حالت دیکھ کر پریشان ہو، کردم نے انہیں مطمئن کرتے ہوئے کہا تو وہ ذرا سا مسکرائے۔ وہ اس کا دل دھڑکن کی طرف سے صاف کرنا چاہتے تھے، جبکہ سب کے سامنے دھڑکن کی اس حرکت نے کردم کو اندر تک نرم کر دیا تھا۔ وہ تو سوچ رہا تھا کہ اس سے بالکل بات ہی نہیں کرے گا، اس سے سختی سے پیش آئے گا۔ اس کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ یہ لڑکی واقعی ہی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ ایک ہی لمحے میں اسے بے حد غصہ چڑھا دیتی تھی تو دوسرے ہی لمحے میں اسے خود سے بہت محبت کرنے پر مجبور کر دیتی۔ ہائے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، سیدھے چاہ کر جپھی، ہائے اتنا مس کر رہی تھی اپنے ان کو، سویرا نے اس کے کندھے کے ساتھ کندھا مارتے ہوئے کہا، جس پر دھڑکن اسے گھورتے ہوئے اپنا معصوم کندھا سہلا کر رہ گئی۔ ہاں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا دھڑکن اتنی رومانٹک ہے، مطلب کچھ شرم ہوتی ہے، تھوڑی حیا ہوتی ہے، دادا سائیں کا ہی لحاظ کرتی۔ ارے وہ تمہارے ہی کمرے میں جا کر حق شک کر لیتے ہیں، کس نے روکا تھا؟ وہ جب سے کمرے میں آئی تھی حوریہ اور سویرا اس کی درگت بنانے میں مصروف تھی۔ وہ ان سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر چکی تھی، لیکن حوریہ اور سویرا نے آج قسم کھا رکھی تھی اسے نہ بخشنے کی۔ بس بہت ہو گیا، اب اگر آپ لوگوں نے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں رونے لگوں گی، دھڑکن نے ان سے تنگ آتے ہوئے دھمکی دی۔ ہاں رو لینا، بے شک رو لینا، لیکن کردم لالا کے کمرے میں جا کے رونا، ہمارے پاس کندھا نہیں ہے تمہیں دینے کے لیے، اور ویسے بھی اگر تم سب کے سامنے انہیں حق کر سکتی ہو تو کمرے میں تو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوگا۔ حوریہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی اور اب ان دونوں کی باتوں نے اسے سر سے پاؤں تک سرخ کر دیا تھا۔ وہ اپنی غلطی پر بہت پچھتا رہی تھی جب تھوڑی دیر میں ملازمہ ان کے کمرے میں آئی اور بتایا کہ کردم دھڑکن کو کمرے میں بلا رہا ہے۔ دھڑکن، میڈم وہ آپ کو بلا رہے ہیں، حوریہ نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا، جبکہ دھڑکن ان دونوں کو گھورتی ہوئی اٹھ کر باہر چلی گئی۔ میں نہیں جاؤں گی ان کے کمرے میں جب تک وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ دھڑکن کو پھر اپنی بے مطلب سی منت یاد آ گئی، لیکن اب بلا رہے ہیں تو جانا پڑے گا، کوئی زبردستی تھوڑی ہے، میں نہیں جاؤں گی، اس نے فیصلہ کرتے ہوئے نیچے سے اوپر آتے ملازمہ کو مخاطب کیا۔ سو جا کر کردم سائیں سے کہہ دو کہ دھڑکن کچن میں مصروف ہے۔ لیکن بی بی جی آپ تو یہاں پہ ہیں۔ ہاں تو میں کچن میں جا رہی ہوں نا، دھڑکن نے نیچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بی بی جی میں بتاتی ہوں، ملازمہ اسے دیکھتے ہوئے بولی اور آگے بڑھ گئی۔ کردم جب سے گھر واپس آیا تھا سبھی ریلیکس ہو چکے تھے۔ کردم کی غیر موجودگی میں مقدم پر بہت کام آ گیا تھا۔ وہ اپنا سارا کام ختم کر کے ابھی گھر واپس آیا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب اس نے حوریہ کو کچن میں کچھ کرتے ہوئے دیکھا۔ ابھی وہ دروازے پہ ہی کھڑا تھا جب اس نے اپنی ماں کو بھی کچن کی طرف جاتے دیکھا۔ ارے واہ، ساس بہو دونوں ساتھ ساتھ، وہ مسکراتے ہوئے کچن کی طرف آ گیا۔ مامی آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ اس نے نازیہ کو کام کرتے دیکھ کر پوچھا، وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ دیکھو حوریہ تم کوئی چھوٹی یا ناسمجھ بچی تو نہیں ہو جو اس بات کا اندازہ نہ لگا سکے کہ مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ دیکھو حوریہ مقدم میرے لیے بہت اہم ہے، اس کے سامنے میں تم سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتی اسے کبھی بھی اس طرح سے محسوس ہو کہ مجھے اس کی محبت یا بیوی سے کوئی مسئلہ ہے، لیکن میں یہ بات نہیں بھلا سکتی کہ تمہاری ماں کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو کھو دیا اور میرے شوہر کا قتل تمہارے باپ نے کیا ہے۔ میرا بچہ ساری زندگی یتیم رہا تمہاری وجہ سے، اور اب تم ساری زندگی کے لیے اس کی زندگی میں شامل ہو چکی ہو۔ مامی کا انداز جتنا نرم تھا ان کے الفاظ اتنے ہی حوریہ کو تکلیف دے رہے تھے۔
حوریہ پلیز رونا بند کرو، دیکھو مقدم کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اس طرح سے تمہیں روتا دیکھ کر اسے تکلیف پہنچے گی۔ دیکھو مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم صرف میرے بیٹے کی پسند ہو، لیکن میرے لیے تم کچھ نہیں ہو، اس لیے کوشش کرو کہ تم مجھے مخاطب نہ کرو، کیونکہ پھر تمہیں میرے لفظوں سے تکلیف ہوگی، اور کیا پتہ کہ تم میرے بیٹے کو ہی مجھ سے چھین لو۔ چائے کے لیے اٹھائے برتنوں کو واپس وہیں پر رکھ کر باہر نکل گئی، جبکہ مقدم نے بے یقینی سے جاتی ہوئی اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ ایک سائیڈ پہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے نہیں دیکھ پائی تھی اور نہ ہی حوریہ نے اسے دیکھا تھا۔ وہ زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے آگے بڑھا۔ میرا سونا ماہی یہاں کیا کر رہا ہے؟ یقیناً میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ مقدم نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو حوریہ نے فوراً اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے مسکرا کر اسے ویلکم کیا۔ جی میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، آپ جلدی سے فریش ہو کے آئیں، میں کھانا تیار کرتی ہوں۔ حوریہ نے تھوڑی دیر پہلے کی ہوئی ساری کارروائی چھپانے کی کوشش کی اور اسے فریش ہونے کے لیے بھیجا۔ ہاں تم لگاؤ کھانا، میں بس اماں سائیں کو سلام بول کے آتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اماں کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ایپیسوڈ اگر اچھی لگی ہے اور یہاں تک آئے ہیں تو پلیز لائک کر دینا اور کمنٹ بھی چھوڑ دینا، اور ہاں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ میں کل آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔